मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद असद साहब दिल्ली से पूछते हैं, अत्तहियात के आखिर में कितनी दुआ पढ़ सकते हैं? नमाज में अत्तहियात के आखिर में एक ही दुआ पढ़नी चाहिए या ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं? भाई, दुआ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है, अल्लाह की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है, जितनी चाहें दुआएं पढ़ें आप। अलबत्ता चूँकि नमाज के अंदर होते हैं, लिहाजा उसमें आप अख्पल तरीके से दुआ नहीं पढ़ सकते, बल्कि वो दुआएं जो कुरान और सुन्नत में मनक़ूल हैं, हदीस में हैं या कुरान में हैं, वो दुआएं पढ़ सकते हैं आप, जो अरबी में हैं। मक्का से जद्दा का सफ़र, नमाज का क्या हुक्म होगा? हसीब ख़ान, मक्का मुकर्रमा। मैं मक्का में काम करता हूँ, अक्सर जद्दा जाता रहता हूँ, जो 80-90 किलोमीटर दूर होगा। क्या मैं वहाँ सफ़र की नमाज़ पढ़ूँगा या पूरी नमाज़ पढ़ूँगा? और अगर मुझे जद्दा से वापसी में उम्रा करना हो तो क्या मैं अपने कमरे से डायरेक्ट हरम जा सकता हूँ या पहले हुदूद से बाहर जाना होगा फिर उम्रा करना होगा? नीज़ मदीना से वापस मक्का आकर उम्रा करना फ़र्ज़ होगा या नहीं? एक ही सांस में कई सारे सवाल पूछ लिए आपने। भाई, जद्दा अगर मक्का शहर से बाहर 78 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, जैसे कि आप बता रहे हैं 80 किलोमीटर है, तो फिर आप कसर नमाज़ पढ़ेंगे, पूरी नहीं पढ़ेंगे। और रहा मसला ये कि जद्दा से वापसी में उम्रा करना होगा, तो जद्दा से वापसी पे उम्रा करना फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि आप मीक़ात से बाहर नहीं जाते। लेकिन उम्रा करना चाहें तो हुदूद हरम से बाहर निकल के आप उम्रा कर सकते हैं। ये जो आपने पूछा, क्या मैं अपने कमरे से डायरेक्ट हरम जा सकता हूँ? जी, जा सकते हैं। हुदूद से बाहर जाना होगा पहले। हुदूद से मेरा ख़्याल आपकी मुराद है मीक़ात, तो नहीं, मीक़ात से बाहर जाना ज़रूरी नहीं है, वहीं से आप हरम से बाहर निकल के भी उम्रा कर सकते हैं या मस्जिद आयशा से भी कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि मदीना से वापस आकर उम्रा करना फ़र्ज़ होगा, यानी जी हाँ, बिल्कुल होगा। जब मदीना से आप वापस मक्का जाएंगे तो उसमें उम्रा करना फ़र्ज़ है। बल्कि कोई शख्स भी जब भी मक्का जाने का इरादा करेगा, मीक़ात से बाहर से वो मक्का जा रहा हो, तो उस पर फ़र्ज़ होगा कि वो मीक़ात से बग़ैर एहराम के नहीं गुज़र सकता। उस पर एहराम की हालत में गुज़रना और फिर उम्रा करना ये लाज़मी है उसके ऊपर। क़ब्र में दूसरा मुर्दा कब दफना सकते हैं? मोहम्मद इरबाज़ ख़ान यूपी से। मुफ्ती साहब के एक बयान में सुना कि क़ब्र पर दोबारा से मिट्टी देनी हो तो 10 साल के बाद दे सकते हैं, जबकि यहाँ मुंबई में 1 माह के अंदर ही क़ब्र खोल कर दोबारा इसमें मुर्दा दफना देते हैं। जगह की तंगी भी यहाँ है, इस सूरत में क्या ऐसा करना दुरुस्त है? ये मैयत की बेकरामी है, क्योंकि 1 महीने में तो मैयत के पूरा जिस्म सलामत होता है, उसमें बदबू भी आ रही होती है और लाश में कीड़े भी पड़े हुए होते हैं, तो जब उसे खोलेंगे तो इसमें मैयत की बेकरामी होगी। तो इसलिए वहाँ एहतजाज करना चाहिए, भाई कब्रिस्तान के लिए गवर्नमेंट जगह दे। और बहुत सख्त मजबूरी हो तो ज़ाहिर है मजबूरी के हकाम अलग होते हैं, क्योंकि कोई दफनाने की जगह ही नहीं मिल रही है, तो ठीक है, मजबूरी में बेकरामी, अगर उस मैयत की बेकरामी बर्दाश्त नहीं करेंगे तो इसकी बेकरामी होगी जो नया मुर्दा है। तो वैसे उमूमी सूरत हाल में ये जायज़ नहीं है, जब तक कि उस मुर्दे की वो लाश ख़त्म ना हो जाए। तो और उसकी मुद्दत फ़ुक़हा ने 10 साल बयान की है, जो हर इलाके में मुख्तलिफ भी हो सकती है, इसमें कमी बेशी भी हो सकती है। नॉर्मली एक 10 साल की उम्र में मैयत के आसार ख़त्म हो जाते हैं, कुछ हड्डियाँ वगैरह रह जाती हैं। अल्लाह हम सबको क़ब्र की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सफ़र में क़िबले की तहक़ीक़ कितनी ज़रूरी है? क्या ट्रेन में सफ़र के दौरान क़िबले की तहक़ीक़ करना ज़रूरी है? मैंने सुना है कि अगर तहक़ीक़ किए बग़ैर क़िबले की तरफ मुँह करके भी नमाज़ पढ़ ली तो नमाज नहीं होगी, अगर तहक़ीक़ करके क़िबले के ख़िलाफ़ भी पढ़ ली तो नमाज सही हो जाएगी। इस बारे में रहनुमाई फ़रमाएँ। बिलाल साहब, गोदरा, इंडिया से। भाई, इस सफ़र में, ट्रेन का सफ़र हो या कोई भी सफ़र हो, क़िबले की तहक़ीक़ फ़र्ज़ है उसमें। कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, वमिन हैथु ख़रजतुम फ़वल्लू वुजूहकुम शतरा। जहाँ भी तुम दुनिया में जाओ, नमाज के वक्त तुमने अपना रुख बैतुल्लाह ही की तरफ फेरना है, तो उसमें तहक़ीक़ करना ज़रूरी है। बिला तहक़ीक़ पढ़ लिया तो नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर बिला तहक़ीक़ रुख करके नमाज़ पढ़ ली, बाद में पता चला कि क़िबले ही की सिमत में थी, तो नमाज अदा हो जाएगी। और अगर तहक़ीक़ करके गलत सिमत में नमाज़ पढ़ ली, तो तहक़ीक़ अगर आपके लिए 100% मुमकिन थी और उसमें आपने कोताही की और उस कोताही को आप अपनी तहक़ीक़ समझ रहे हैं, फिर अगर आपने गलत सिमत में नमाज़ पढ़ी है तो लौटानी पड़ेगी। और अगर तहक़ीक़ के कोई ज़राए थे ही नहीं, तहर्री की आपने, तहर्री का मतलब तो कुछ भी पता नहीं है, बस एक अपने दिमाग में खूब गौर व फिक्र करके दबाव डाल के आपने एक जगह, एक ख़्याल हुआ कि इस तरफ होगा क़िबला, और उस तरफ रुख करके आपने नमाज़ पढ़ ली, बाद में पता चला इधर नहीं है, तो आपकी नमाज़ हो गई है। नमाज़ लौटाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके बस में जो था वो आपने कर लिया है। क्रेडिट कार्ड से किस्तों पर ख़रीदारी का हुक्म। मोहम्मद मतलूब, मेरिट,
کریڈٹ کارڈ سے کوئی سامان موبائل وغیرہ قسطوں پر خریدنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی، جائز ہے۔ تاریخی کتابوں میں انبیاء کا ذکر کیوں نہیں؟ محمد شاہ زیب امروہہ۔ دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اسلامی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں ان کے بارے میں کچھ پڑھنے کو نہیں ملتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ہسٹری لکھنے والے جو ہیں نا، وہ ایک خاص موضوع کو سامنے رکھ کر ہسٹری لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے مسلمان جب ہسٹری لکھتے ہیں تو اس میں اسلامک ہسٹری کو بہت نمایاں کیا جاتا ہے۔ آپ گورے جب ہسٹری لکھیں گے تو اس میں اسلامی خلفاء کا اور مسلمان خلفاء کی جنگوں کا بہت ہی کم تذکرہ ہوگا، وہ ایسے لگے گا جیسے دنیا میں ہوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ مسلمانوں کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ماضی تو تھا ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں، اور دنیا میں زیادہ تر حکومت ہی مسلمانوں نے کی ہے۔ تو یہ ہسٹری لکھنے والے کی اپنی تھنکنگ پہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے سب سے زیادہ اثر اس دنیا پہ پیغمبروں کا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے اثرات ہیں کہ آج بھی دنیا میں سب سے بڑی آبادی جو دنیا کی ہے وہ عیسائیوں کی ہے، پھر مسلم کی ہے، اور یہودی بھی ایک بہت بڑا مذہب ہے۔ تو یہ تینوں کا مجموعہ اگر ملایا جائے تو دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ ہے یہ، اور یہ سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، اور ان کی ایک ہسٹری ہے کہ دنیا میں پیغمبر آئے، اور ان کی کتابیں آج تک چلی آ رہی ہیں، ان کی ملفوظات نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کا تو بہت ہی مضبوط نیٹ ورک ہے اس بارے میں، بہت ہی مضبوط نظام ہے، قرآن ہے اور احادیث ہیں، ان کی پوری پوری سندیں ہیں جو تاریخی کتابوں سے زیادہ جاندار ہیں، کیونکہ تاریخی کتابوں میں اکثر سندیں نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے پاس تو حدیثوں کے راویوں کے نام، ان کی لسٹیں، ان کی کنیتیں اور ان کے والد کے نام اور ان کے شاگردوں، ان کے استاذوں اور ان کے ذاتی حالات پورے مسلمانوں کے پاس محفوظ ہیں، لیکن ہسٹری کی کتابوں میں ان چیزوں کو لفٹ نہیں کرائی جاتی۔ تو وجہ اس کی ہے کہ جو بھی ہسٹری لکھتا ہے نا، وہ ایک خاص ٹاسک اس کے ذہن میں ہوتی ہے، اسی کو سامنے رکھ کر اسی سے متعلق واقعات کو نقل کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہسٹری میں ان پیغمبروں کا بالکل بھی ذکر نہیں ہے، یہ بھی بات بھی غلط ہے۔ ذکر تاریخی کتابوں میں ان پیغمبروں کا بھی ملتا ہے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ تذکرہ نہیں کرتے، اور بعض کتابوں نے تو بالکل ہی ذکر نہیں کیا ہے۔ ایئر ہوسٹس کا شراب پیش کرنا۔ عبد الرحمن صاحب سیالکوٹ سے پوچھتے ہیں، ہمارے بھائی بہن جو ایئر ہوسٹس میں کام کرتے ہیں، اگر انہیں غیر مسلموں کو شراب پیش کرنی پڑے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بالکل حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے، شراب کی پیشکش سے 100% انکار کر دینا چاہیے۔ مسجد کو دیا ہوا کھیت واپس لے سکتے ہیں؟ محمد عمران احمد یو پی سے، میرے دادا نے ایک مسجد کو کھیت دیا تھا، اس کے بعد دادا نے خود اپنی مسجد کو تعمیر کرا لیا، تو کیا وہ کھیت دوبارہ اپنی مسجد میں لینا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی جس مسجد کو وقف کر دیا نا وہ کھیت، تو وہ مسجد اس کا مالک بن گئی ہے، اب اسی کے مصارف میں وہ کھیت وقف ہوگا۔ ہاں وہ مسجد میں اس کے استعمال کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، ختم ہو گئی، اور اس کے لیے اب وہ گویا وہ ضائع ہو رہے ہیں مصارف، تو پھر شرعاً یہ اجازت ہے کہ ایک مسجد کے اموال جو مسجد کے لیے وقف ہوئے تھے، جب اس مسجد کو ضرورت نہ رہے تو پھر کسی دوسری مسجد میں وہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ کیا لفظ چھوڑنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ پشتو زبان میں اگر کوئی اپنی بیوی کے لیے چھوڑنا کا لفظ استعمال کرے تو کیا یہ صریح ہے یا کنایا؟ بعض مفتی حضرات کہتے ہیں کنایا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ صریح ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ سدید صاحب سواس سے، دیکھیں پشتو زبان میں طلاق کے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں تو یہ پشتو اسپیکنگ مولانا صاحب اس کا صحیح جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ لغت جو ہے نا، لغت میں کون سے الفاظ کس زبان میں کس لفظ کے لیے وضع کیے گئے ہیں یہ اہل زبان زیادہ جانتے ہیں۔ تو میرے پاس اگر کوئی طلاق کا مسئلہ آتا ہے کہ سندھی میں کسی نے طلاق دی ہے تو میں ان علماء کی طرف اس کو بھیج دیتا ہوں جو اندرون سندھ میں ہیں یا سندھ میں ہیں، جن کی زبان مادری زبان سندھی ہے، وہ اس کا جواب زیادہ اچھا دے سکتے ہیں۔ کسی نے بلوچی میں طلاق دی ہے تو وہ پھر میں ان علماء کو کی طرف بھیج دیتا ہوں جو بلوچستان میں جو بلوچی سمجھتے ہیں، جو بروہی میں طلاق دے رہا ہے۔ تو اگر کوئی پشتو میں طلاق دیتا ہے تو میرے پاس ایسا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہمارے جامع میں جو پٹھان علماء ہیں، پٹھان تو ہم بھی ہیں لیکن ظاہر ہے پشتو میری مدر لینگویج نہیں ہے، تو ہم چونکہ انڈیا میں رہنے کی وجہ سے اردو اسپیکنگ بن چکے ہیں، تو وہ جو سچی مچی کے جو یعنی پٹھان سے میری مراد جن کی مدر لینگویج پشتو ہو، ان علماء سے آپ پوچھیں، وہ جو کہیں گے وہ جواب آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگا۔ اگر ان کی رائے میں اختلاف ہو رہا ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ جو عرف کو زیادہ سمجھتے ہیں نا اس کی رائے کو فالو کیا جائے گا، کیونکہ طلاق کے مسائل میں عرف کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو وہ علماء جو عوام میں گھومتے پھرتے ہیں پشتو اسپیکنگ میں، جو عوام کا عرف جانتے ہیں، ان علماء کی رائے اس معاملے میں زیادہ معتبر ہوگی، ان سے مسئلہ پوچھیں آپ، یہ وہ اخپل طریقے سے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔
کیا مہنگا سامان بتا کر پیسے لے سکتے ہیں؟ میں گاڑی چلاتا ہوں، مجھے کوئی سامان لانے کے لیے بھیجتا ہے تو دکاندار میری پہچان کی وجہ سے خاص مجھے 350 کا سامان 325 میں دے، تو کیا وہ زائد پیسے رکھنا میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ مسیح اللہ بمبئی سے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے بھائی، سمجھیں اس کو اچھی طرح سے کہ جب آپ کو کوئی چیز کسی نے خریدنے کے لیے بھیجی اور دکان والے نے آپ کو سستی دی ہے تو آپ وہ اضافی پیسے نہیں رکھ سکتے، اگرچہ اس نے آپ کے تعلق کی بیس پر وہ سستی کی ہے. وجہ اس کی ہے کہ جس نے آپ کو خریدنے کے لیے بھیجا آپ اس کے وکیل ہیں، تو ڈسکاؤنٹ جو ہے نا وہ وکیل کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ موکل کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگرچہ آپ کے تعلق کی بیس پر اس نے کمی کی ہے، لیکن یہ کمی کا فائدہ اس کو ہوگا جس نے آپ کو چیز خریدنے کے لیے بھیجا ہے. تو دکاندار سے آپ صاف لفظوں میں کہہ دیں بھائی چیز جو ہے نا جتنے کی ہے اتنے کی دو، تم الگ سے مجھے 50 روپے پکڑا دو، تمہاری بڑی نوازش ہوگی. بیوی کو سدھارنے کا طریقہ. میں اپنی بیوی سے بہت پریشان ہوں، وہ اکثر ذرا سی بات کو لے کر جھگڑا کرتی ہے. ہم ماں باپ سے الگ رہتے ہیں، شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور 2 بچے ہیں، باقی سب سے اچھی رہتی ہے لیکن مجھ سے ہی جھگڑا کرتی ہے. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جاوید خان بمبئی سے. بڑا ٹپیکل قسم کا سوال پوچھا ہے آپ نے، بلکہ ٹیکنیکل قسم کا. بھائی اگر آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہو تو آپ پلیز مجھے بھی بتائیے گا. یہ تو وہ ایسی چیز ہے جو گوگل بھی نہیں بتاتا. اگر آپ گوگل پہ لکھیں نا بیوی کو قابو کرنے کا یا سدھارنے کا طریقہ تو گوگل میں ایرر آ جائے گا یا پھر آئے گا کہ بھائی ابھی تک ہم ریسرچ کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی طریقہ ہو تو پلیز ہمیں بھی بتائیے. تو جاوید بھائی بس کیا کہہ سکتے ہیں، محبت سے کوشش کریں سدھارنے کی، اور میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں. آخری حربہ ہے کہ پولیس کو بتائیں پھر آپ، ٹھیک ہے نا، کسی بھی طریقے سے اگر نہیں سدھرتی. کیا غریب والدین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میں نے والدین کو بتائے بغیر کچھ پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ ہم کرائے پر رہتے ہیں، گھر کی حالت نازک ہے، کیا میں زکوٰۃ کے پیسوں کو اپنے گھر والوں کو ہی دے سکتا ہوں؟ اگر نہیں تو ایک بیوہ خاتون ہے، اس کا شادی شدہ جوان بیٹا ہے، اس پر کچھ قرضہ ہے، میں ان کو دے سکتا ہوں، نیز ان پیسوں پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ بھائی زکوٰۃ تو فرض ہوگی اگر وہ نصاب کے برابر ہیں، 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر پیسے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی. اور رہا مسئلہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. رہا مسئلہ کہ بیوہ خاتون کا شادی شدہ جوان بیٹا، تو بیوہ خاتون اگر مقروض ہیں، ان کے پاس سونا وغیرہ نہیں ہے جو زکوٰۃ کا ایک پورا نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم نہیں ہے، تقریباً پاکستانی حساب سے 40-50 ہزار کے درمیان بنتی ہے یہ، اور قرضے ورزے نکال کے اتنی رقم بنتی ہو، یا اس کا سونا بنتا ہو یا چاندی وغیرہ بنتی ہو، یا اضافی کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو ان کے استعمال میں نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں. دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ. وطر میں دعائے قنوت کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہوئے پہلے نیچے گرا کر پھر اٹھائیں گے یا جہاں ہاتھ باندھے ہیں وہیں سے اوپر اٹھائیں گے؟ شاہین صاحبہ انڈیا سے. جی ہاتھ باندھے ہیں نا ایسے کر کے تو یہیں سے اٹھا لیں گے اور پھر ایسے باندھ لیں گے، نیچے نہیں گرائیں گے ہاتھ. توڑی ہوئی نماز کیسے قضا کریں؟ اگر 2 رکعت سنت کی نیت باندھیں اور بیچ میں ہی سلام پھیر دیں تو اس کی قضا کس طرح کریں گے؟ آفرین صاحبہ انڈیا سے. بھائی سلام پھیرنا بیچ میں جائز نہیں ہے، نماز کو توڑنا بلا شرعی عذر کے، لیکن اگر توڑ دی ہے تو دوبارہ سے پوری نماز پڑھنی پڑے گی، یعنی 2 رکعتیں دوبارہ سے پڑھنی پڑیں گی. کیا شمال کی طرف ٹانگ کر کے سو سکتے ہیں؟ کیا شمال کی طرف ٹانگیں کر کے سونا جائز ہے؟ بنت عنایت ڈیرہ اسماعیل خان. جی بالکل جائز ہے، کوئی صرف قبلے کی طرف پاؤں کرنا بے ادبی ہے، باقی ہر طرف پاؤں کر سکتے ہیں. فون پر نکاح کیسے ہوتا ہے؟ اگر کسی لڑکے نے فون پر 2 گواہ کی موجودگی میں کسی لڑکی سے نکاح کیا اور لڑکی نے قبول کیا اور اس قبول کرنے والے کو دونوں گواہوں نے بھی سنا، کیا ایسا نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟ ثنا علی انڈیا سے. ایسے نکاح کے انعقاد میں علماء کا اختلاف ہے. راجح ہماری جو رائے ہے وہ یہ کہ اگر گواہوں دونوں طرف سے آواز سن رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کون ہے، اچھی طرح سے پہچان ہے، اور پھر لڑکی میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اگر نکاح کر رہی ہے تو غیر کفو میں نہ ہو، کیونکہ اگر غیر کفو میں نکاح کرے گی تو ولی کی اجازت بھی ضروری ہے، تو یہ شرطیں پائی جائیں گی تو نکاح ہو جائے گا. لیکن پھر بھی اس طرح سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور نکاح جیسی ایسی اہم چیز کو اس اختلاف کی بھینٹ چڑھانا درست نہیں ہے. تو اس لیے فون پہ نکاح کرنا بھی ہو تو اس کا طریقہ ہے کہ وکیل بنایا جائے. فون پہ وکالت درست ہے، کسی کو وکیل بنا دیا دولہا یا دلہن نے، اور پھر وہ 2 گواہوں کی موجودگی میں، جو وہاں فزیکلی موجود ہونے چاہیے گواہ، ان کی موجودگی میں ایجاب و قبول کریں. یہ بالکل بے غبار طریقہ ہے.
شوہر کو بتائے بغیر غریب رشتہ دار پہ خرچ کرنا. اگر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے غریب رشتہ دار یا والدین کو پیسے دے تو کیا اس سے گناہ ہوگا یا نہیں؟ خاتون: غریب رشتہ داروں کو اپنے خرچے پہ دے رہی ہیں پیسے، اپنے ذاتی پیسے، تو شوہر کو بتانا ضروری نہیں ہے. اور اگر شوہر کی پینٹ سے پیسے نکال کے دے رہی ہیں تو شوہر کو بتانا ضروری ہے. اس کی اجازت کے بغیر آپ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتی. اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ جب پتلون اپنی کہیں ٹنگایا کریں تو پہلے جیبیں چیک کر لیا کریں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت سے اس کے پیسوں سے صدقہ کرتی ہے تو عورت کو بھی پورا ثواب ملتا ہے اور شوہر کو بھی پورا ثواب ملتا ہے. شوہر کو تو اس لیے ملتا ہے کہ پتلون اس کی تھی، یعنی پیسے اس کے تھے، اور بیگم کو اس لیے ثواب ملتا ہے کہ وہ خرچ کرنے کا ذریعہ بنی ہے اگرچہ پیسے اس کے نہیں ہیں. کیا 14 سال کے بیٹے کے ساتھ حج پر جا سکتی ہوں؟ میری مجبوری ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنا محرم بنا کر حج کرنا چاہتی ہوں. اس وقت وہ 14 سال 3 ماہ کا ہوگا. اگر وہ اس وقت تک بالغ نہ ہوا ہو تو اس کا تو حج کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا. جی ہاں، ادا ہو جائے گا، کیونکہ لڑکا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے. قریب البلوغ لڑکا بھی ہو تو وہ بھی محرم کی فہرست میں آتا ہے، اس کے ساتھ بھی حج کیا جا سکتا ہے. فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا حکم. بنت فاروق قریشی انڈیا سے: اگر کوئی عورت فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع کر لیتی ہے تو کیا اسے نماز دہرانی پڑے گی؟ نہیں جی، نہیں پڑے گی. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے. اتنی دیر کھڑے رہے نا جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے تو قیام کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے. اپنے آپ کو کیا اذیت دے سکتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو اذیت دینے کا گناہ ملتا ہے؟ بنت مسلم کراچی سے: بلا وجہ اپنے آپ کو اذیت دینے کا گناہ ملتا ہے. قرآن مجید نے اپنے آپ کو ہلاکت سے منع کیا کیونکہ یہ بھی اذیت ہے. تو ایک آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایک وہ آزمائش جو انسان اپنے آپ کو خود اس میں ڈالتا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہو اس پہ ثواب ملتا ہے. اپنے آپ کو بلا وجہ آزمائشوں میں آپ ڈالیں گے تو یہ گناہ کا کام ہے. کیا اچھے اور برے نام کا اثر پڑتا ہے؟ بنت مسلم کراچی سے: کیا نام کا شخصیت پہ اثر پڑتا ہے؟ یقینی طور پر تو کہیں ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے. البتہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جس کا نام خراب ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام تبدیل کر دیا کرتے تھے. تو نام کا شخصیت پہ اثر پڑ سکتا ہے، اس کا امکان ہے، لیکن یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے. اعمال کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور نام بھی اچھا رکھنا چاہیے. برا نام رکھتے کیوں ہیں؟ آسک مفتی طارق مسعود.